मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा हमेशा आपके साथ है, हर तरह से खुदा आपकी रहनुमाई करने वाला है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, ये पैदाइश उसके 6 बाब का टॉपिक है। और इस टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो बनाई है। ये टॉपिक है कि खुदा के बेटे कौन हैं। पैदाइश 6 बाब में खुदा के बेटे कौन हैं, इस टॉपिक पर हमने पहली वीडियो बनाई, जिसमें हमने पहले नज़रिए को, पहले ख़याल को आप तक पहुंचाया। ये पहला ख़याल था कि खुदा के बेटे उस ज़माने के जो बादशाहज़ादे थे उन्हें कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें और उस नज़रिए के बारे में आप जानें। आज मैं इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के दूसरे नज़रिए को आप तक पहुँचाऊँगा। आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैदाइश 6 बाब में जो खुदा के बेटे हैं वो बादशाहज़ादे थे, उसी तरह से दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस जगह जो खुदा के बेटे हैं वो गिराए हुए फरिश्ते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें खुदा ने अबलीस के साथ आसमान से गिरा दिया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैदाइश 6 बाब में जो खुदा के बेटे हैं, असल में इन्हीं गिराए हुए फरिश्तों को खुदा का बेटा कहा गया था। मेरे अजीज़ों, अगर आप में कोई ऐसा फ़र्द है जो आज तक इस नज़रिए को मानता आया है कि यहाँ पर जो खुदा के बेटे हैं वो गिराए हुए फरिश्ते हैं, तो मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज की वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आप जान सकें कि क्या ये तालीम बाइबल के मुताबिक है या नहीं। तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत सारे उलमा इकराम इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर जो खुदा के बेटे हैं ये गिराए हुए फरिश्ते हैं जो शैतान के साथ आसमान से गिराए गए थे। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादम होते हुए इस नज़रिए की तालीम देने वाले उलमाए कराम पर अफसोस करता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है और मुझे हैरत भी है ऐसे उलमा कराम पर जो इस नज़रिए की तालीम देते हैं। उसकी वजह यह है कि गिराए हुए जो फरिश्ते हैं वो सारे के सारे गुनहगार फरिश्ते हैं। गिराए हुए फरिश्ते जो हैं वो सारे के सारे वो फरिश्ते हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है ऐसे उलमा कराम पर, इस नज़रिए को सिखाने वाले उलमा कराम पर जो ये सिखाते हैं कि यहाँ पर जिन्हें खुदा के बेटे कहा गया है वो गिराए हुए फरिश्ते हैं। तो आप में जितने खुदा के लोग हैं, आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे कि ऐसा सोचना या ऐसा नज़रिया रखना ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। मेरे अजीज़ों, ऐसे उलमा कराम जो ये नज़रिया रखते हैं कि यहाँ पर खुदा के बेटे गिराए हुए फरिश्ते हैं, असल में वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाइबल मुक़द्दस से दलील देते हैं कि खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में फरिश्तों को अपना बेटा कहा है। तो ऐसे लोग इन्हीं आयात को लेकर
یہ نظریہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سچ ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں کچھ حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر خدا نے فرشتوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن میں اس ویڈیو میں 2 حوالے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ خدا کن فرشتوں کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایوب کی کتاب، اس کا 38 باب اور اس کی 7 آیت آپ سبوں کے سامنے پڑھوں گا۔ ایوب کی کتاب 38 باب اور اس کی 7 آیت میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اب اس آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، تو یہاں پر صبح کے ستارے اصل میں فرشتے ہیں، اور اس آیت میں فرشتوں کو خدا کی حمد کرتے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ مل کر گاتے تھے، اور نیچے لکھا ہے کہ خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ تو یہاں پر تو ہمیں ایسے فرشتوں سے متعارف کروایا جا رہا ہے جو خدا کی حمد کرتے ہیں اور جو خدا کے لیے گاتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا حوالہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایوب ہی کی کتاب میں ہے، ایوب 2 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ تو میرے عزیزو، اس آیت کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں، بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تو اس آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئے تھے۔ یعنی یہ جو فرشتے ہیں جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، یہ خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئے تھے، جس طرح سے ہم چرچ میں خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت جتنے ایماندار لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، خدا کے گھر میں جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اسے سجدہ کرنا، ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کی عبادت کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا۔ تو ایوب 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کے بیٹے یعنی فرشتوں کا ذکر ہے جو خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے، یعنی اسے سجدہ کرنے کے لیے خدا کے حضور آئے تھے۔ تو یہ 2 آیات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ 2 آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ خدا ان فرشتوں کو بیٹا کہہ رہا ہے جو خدا کے تابع ہیں۔ آمین۔ یہ 2 آیات میں وہی فرشتے ہیں جو خدا کے تابع ہیں، خدا انہیں بیٹا کہہ رہا ہے جو خدا کے تابع بھی ہیں اور خدا کے فرما بردار بھی ہیں۔ تو یہ فرق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بائبل مقدس جن فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہتی ہے وہ گرائے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وہ شیطان کے اعلیٰ کار فرشتے نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بائبل ان کو بیٹا کہہ رہی ہے جو خدا کے تابع دار، خدا کے فرما بردار۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس پاکیزہ فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس پاکیزہ فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، لیکن یہاں پر آج جو میرا مضمون ہے کہ دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گرائے ہوئے فرشتے خدا کے بیٹے ہیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔
بائبل یہ سکھا رہی ہے کہ خدا کے بیٹے گرائے ہوئے فرشتے نہیں بلکہ پاکیزہ فرشتے ہیں۔ اب چلتے ہیں گرائے ہوئے فرشتوں کی طرف۔ گرائے ہوئے فرشتوں کو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ جب ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ خدا کا کلام ان گرائے ہوئے فرشتوں کو کیا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹے گرائے ہوئے فرشتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں گرائے ہوئے فرشتوں کو بائبل کیا کہتی ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، یسایہ کی کتاب، اس کا 14 باب اور اس کی 12 سے لے کر 15 آیت تک پڑھوں گا۔ یسایہ کی کتاب 14 باب اس کی 12 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ خدا ابلیس سے مخاطب ہے کیونکہ وہ بھی صبح کا ستارہ تھا، کبھی وہ بھی نیک تھا، کبھی وہ بھی پاکیزہ تھا، اور یہاں پر اسے مخاطب کیا گیا ہے، اے صبح کے ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا۔ آگے لکھا ہے، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ خدا پوچھ رہا ہے کیوں، ایسا کیوں ہوا تھا تیرے ساتھ۔ 13 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ خدا اسے کہہ رہے، گرائے ہوئے فرشتے کو ذہن میں رکھیے گا، گرائے ہوئے فرشتے کو خدا یہ بات کر رہا ہے۔ 14 آیت میں لکھا ہے، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ سنیے گا، گرایا ہوا فرشتہ کہتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، یعنی میں خدا بن جاؤں گا، میں خدا کہلاؤں گا۔ تو سنیے گا بائبل گرائے ہوئے فرشتے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ 15 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ آمین۔ گرائے ہوئے فرشتے کا سٹیٹس یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا لقب یہ ہے، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، گرائے ہوئے فرشتے کو بائبل کیا کہہ رہی ہے، تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ تو گرائے ہوئے فرشتے یہ ہیں، انہیں خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا بائبل میں، انہیں کہا گیا ہے کہ یہ پتال میں گڑھے میں اتارے جائیں۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نئے عہد نامہ میں سے یہودا کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت پڑھوں گا۔ یہودا کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، گرائے ہوئے فرشتے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ 6 آیت میں لکھا ہے، جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، یعنی وہ فرشتے جو ابلیس کے ساتھ شامل ہو گئے خدا کی مخالفت کرنے کے لیے۔ پہلے ابلیس کے بارے میں تھا حوالہ، اب ان فرشتوں کے بارے میں جو اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں، سنیے گا، خدا نے ان کو دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ خدا جس دن عدالت کرے گا تو خدا ان گرائے ہوئے فرشتوں کو پاتال میں گڑھے میں ڈال دے گا،
اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے خدا نے جو آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل بنائی ہے وہ ابلیس، اس کے فرشتوں اور اس کے لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے۔ وہ تمام لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر گرائے ہوئے فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، ان پر واقعی افسوس ہے۔ ایسی تعلیم دینے والے لوگوں پر واقعی افسوس ہے۔ بائبل مقدس کبھی بھی شیطانی فرشتوں کو خدا کا بیٹا نہیں کہتی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس نظریے پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ خدا کبھی بھی انہیں اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیے گا۔ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں تو اتنی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو پھر ان گناہ گار فرشتوں کو وہ اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اتنی جرأت کیسے کر سکتے ہیں کہ شیطانی فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہیں اور کسی ایسے نظریے کی پیروی کریں؟ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ میرے عزیزو، ابلیس کا کوئی بھی فرزند خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کا کوئی بھی اعلیٰ کار خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم میں کوئی ایسا فرد ہے جو ابلیس کی پیروی کرتا ہے، جو ابلیس کے پیچھے چلتا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی خدا کے بیٹے نہیں بن سکتے، کیونکہ ابلیس کا کوئی پیروکار خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 44 آیت کو پڑھتے ہیں، 8 باب اور اس کی 44 آیت میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو خدا تو گرائے ہوئے فرشتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، خدا کا کلام تو گرائے ہوئے فرشتوں کو یہ کہتا ہے۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں بڑی دلیری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے بیٹے یہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ میں اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں، غلط قرار دیتا ہوں، کیونکہ میرے عزیزو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور گرائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ تو گناہ کی حالت میں تھے، اس لیے بائبل کبھی بھی انہیں خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتی۔ تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نظریہ اصل میں آیا کہاں سے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ نظریہ ایک بہت پرانی یہودیوں کی کتاب ہے جسے ہنوک کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ہنوک نے لکھا۔ ہنوک کی کتاب میں یہ نظریہ ہے کہ گرائے ہوئے فرشتے جو ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہنوک کی کتاب ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنوک کی کتاب جو تھی علماء کرام نے، خدا کے خادمین نے اسے مقدس کتاب نہیں مانا، جس کی وجہ سے انہوں نے بائبل میں اسے جگہ نہیں دی۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی ایسی کتاب کی تعلیم پر نہ چلیں جو بائبل کا حصہ نہیں ہے۔ جو بائبل کا حصہ نہیں وہ عام کتاب ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے عام کتابوں کی تعلیم پر نہ چلیں، بلکہ ہم صرف ایک کتاب کی تعلیم پر چلیں، اور وہ کتاب ہے یہ بائبل مقدس۔ ہم صرف اس کتاب پر عمل کریں، اس کتاب کے ایک ایک لفظ پر بھروسہ کریں، اس کتاب کے نظریات پر بھروسہ کریں، اس کتاب کی تعلیم پر بھروسہ کریں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ہم اسی ٹاپک کے تیسرے نظریے کو آپ کے سامنے رکھیں گے، تو دعا کیجیے گا کہ ہم ضرور
اس تیسرے نظریے کو بھی جلد سے جلد آپ تک لے کر آئیں تاکہ آپ حقیقی معنوں میں جان سکیں کہ خدا کے بیٹے اصل میں ہے کون۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔